दुल्हन के रुखसती का वक्त था और एज़ पर प्रैक्टिस मेकअप का निज़ाम बनाया गया कि मेकअप होगा। और मेकअप करने वाली औरतें, ब्यूटी पार्लर जो होती हैं, उन्हें घर इनवाइट किया गया था कि दुल्हन के घर पर आकर वो मेकअप करेंगी। असर की नमाज के फ़ौरन बाद मेकअप शुरू होना था। उन औरतों को आने में देर हो गई तो उन्होंने मेकअप शुरू कर दिया। तो मेकअप शुरू किया तो मगरिब का वक्त करीब होने लगा। तो दुल्हन ने कहा कि आपके मेकअप को कितना टाइम लगेगा? तो कहा 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। तो उसने कहा मगरिब को तो इतना वक्त नहीं होगा, तो 2.5 घंटे तो मैं नहीं बैठ सकूंगी क्योंकि मुझे तो मगरिब पढ़नी है। तो वो घर होती है ना, दोस्त होती हैं, कुछ घर में बूढ़ियाँ होती हैं, ख़ानदान की औरतें होती हैं, तो मतलब ये फिर एक फजूल किस्म की, गैर शरई किस्म की फिर बातें होने लगी कि दुल्हन है, सब चलेगा, बाद में पढ़ लेना, ईशा के साथ पढ़ लेना, यूं यूं। अब मैं नहीं कहता क्या क्या कह दिया, आप समझ सकते हैं ऐसे मौके पर फिर लोग क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। अब वो दुल्हन जो थी ना, वो बस इसको एक ही थी कि मैं ठीक है, नमाज तो कज़ा नहीं ना करूँगी अपनी, नमाज तो मुझे पढ़नी है। तो कहा अब नमाज के लिए आप वज़ू वगैरह करेंगी तो सारा मेकअप तो ज़ाया हो जाएगा आपका, ये जो हमने बाल बनाए हैं और ये जो अभी जो शुरू किया है। कब मेकअप ज़ाया होता तो होना चाहिए, लेकिन मेरी नमाज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब उसे समझाया जा रहा है, वहाँ मेकअप का सिलसिला जारी है। मगरिब हो गई, मगरिब का थोड़ा वक्त उठने लगा तो वो झटके से खड़ी हो गई और खड़ी होकर बाथरूम में गई और सारा उसने वज़ू वगैरह करके जो धोना था धो दिया, जो करना था कर लिया, और वो अपनी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। बड़ी ज़ौक़ और शौक़ के साथ उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही उसने सलाम फेरा, सलाम फेरते ही गिरी और इंतकाल कर गई। ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी तशहुद था, ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी। जब मैंने इस वाक़ये को पढ़ा तो मुझे इसके पढ़ने से एक मोटिवेशन मिलती है कि मौत का इसका वही वक्त था जिस वक्त उसकी रूह निकली है। अल्लाह की तौफीक अगर शामिल हाल ना होती तो वो शायद नमाज कज़ा करने की नीयत पर मरती। हो सकता वक्त बाकी था, मगर नमाज कज़ा की करने की नीयत पर मरती, और इंसान जिस नीयत पर मरता है उस पर उठाया जाएगा। मगर उसने अल्लाह की रहमत से नमाज अपने वक्त पर पढ़ी, अपने उस मेकअप को, अपने उस काम को, अपने उस इवेंट को, अपने उस वक्त की जो भी इसके साथ जो मामला था, उससे उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दी, उससे असल इम्पोर्टेंस दी नमाज को, क्योंकि मौत किसी वक्त भी आ जाती है। हम दुनिया के कई कामों में मसरूफ़ रह कर, जो नमाजी होता है ना, वो भी अपनी नमाज छोड़ देता है। यार फ़लाँ काम था, फ़लाँ काम था, फ़लाँ बिज़ी था, फ़लाँ बिज़ी था। यानी हम में से कोई कितना बिज़ी है जो सैयद उमर फ़ारूक आज़म बिज़ी हुआ करते थे? इन जैसी तो मसरूफ़ियत हम में से किसी की भी नहीं होगी। कमोबेश आधी दुनिया के आसपास इनके ज़ेर असर सल्तनत थी, और फरमाते हैं कि अगर खिलाफत का बोझ ना होता तो दिल करता है कि अजान भी मैं ही देता। तो आप तो इमामत करवाते थे, और फजर की नमाज की इमामत में ही आप पर हमला हुआ और आप उस हमले में शहीद हुए थे। अब ऐसी कई चीज़ें, ये जो मैंने वाक़या पढ़ा, मुझे इससे सोच का पता चला कि आदमी की सोच क्या होनी चाहिए। सोच अगर इस तरह पुख्ता है कि कुछ जाए मगर मेरी नमाज ना जाए, मेरे रब की रज़ा ना जाए, मेरी इबादत ना जाए, मेरा तक़वा ना जाए, मेरी परहेज़गारी ना जाए, ये मेन चीज़ें, ये हमारे साथ जाने वाली चीज़ें जो कब्र में आएंगी। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती के साथ ये है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव करने के बजाय और उस पर एक अच्छा अमल करने के बजाय, और सच्ची बात है रब पर भरोसा जैसा करना चाहिए ऐसा भरोसा करने के बजाय हम किसी और तरफ चले जाते हैं।
مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اچھی سوچ، اچھا اٹیم انسان کو کتنی فوائد میں اس کو فوائد دلاتا ہے. یہ ایک ایسے شخص کی میں بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ جو ایک عرصے تک کمپنی میں جاب کرتا رہا اور فائنلی اس کو یہ ہوا کہ اب آپ کی جاب کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، تو آپ اپنا اینول لے جائیں اور جو آپ کو ہم پیسے دینے ہوگا کوئی سے جب ختم ہوتی ہوگی تو ان کو کوئی پیمنٹ ملتی ہوگی، جاب کرنے والے کمپنی کے رولز ہوتے ہیں کچھ. تو وہ خیر وہ گیا اور اس نے اپنی وہ پیمنٹ جو تھی کمپنی سے لی. اب اس کے پاس سوائے اس پیسے کے کوئی اور پیسے نہ تھے، سوائے اس پیسے کے لاکھوں روپے تھے وہ. اب وہ گھر کی طرف جب جا رہا تھا تو راستے پر سوچ رہا تھا کہ اب ان پیسوں کا میں کیا کروں، روزگار کرنا ہے، فیملی ہے، یہ سب کچھ دیکھنا ہے، کہاں لگاؤں، کیسے انویسٹمنٹ کروں گا، کیسے روزگار ہوگا، کیسے آمدنی کا سلسلہ ہوگا. اب یہ ساری اس کی سوچ اس طرف کام کر رہی تھی. گھر گیا. اب گھر جا کر والدین تھے اس کے، والدین کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا کہ وہ مجھے کمپنی سے یہ پیسے ملیں. تو اچھا ماں باپ ہوتے ہیں کہ بیٹا حج کا موسم ہے، ہمیں حج کرا دے. اب بیٹا ماں باپ کا منہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی پیسے ہی نہیں ہیں، اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں حج کرا دے. اگر حج کرا تو سارے پیسے تو حج پہ خرچ ہو جائیں گے. اچھا موسم بھی حج کا تھا. تھوڑا لمحہ اس نے سر جھکا کر سوچا تو کہا ماں باپ کی خوشی حج میں ہے تو چلو حج ہی کرا دیتے. اس نے کہا جیسا حکم. والدین کو کیا کہا؟ جیسا آپ کا حکم. حج کی تیاری، سامان کی خریداری اور پھر سارا اہتمام پھر وہ جب کر رہا تھا تو پھر اپنی پوری دل و دماغ سے کر رہا تھا، اور کر کے اس نے سارا اپنا وہ تیار کیا اور ماں باپ کو اس نے حج پر بھیجا، چھوڑنے گیا. اور ماں باپ تو خوش نہ کہ یار بیٹا حج کرا رہا ہے. ماں باپ نے بھی ماشاء اللہ حج کیا، حج کر کے واپس آئے، بڑی دعائیں دی اپنے بچے کو. ماں باپ خوش بہت تھے. اب بچہ تو اسی کنفیوژن میں تھا کہ اب میں کروں گا کیا. جو پیسے تھے وہ تو سارے مطلب کہ انویسٹ کر دیے نا والدین کی خوشی پر. کس پر انویسٹ کیے؟ والدین کی خوشی پر انویسٹ کیے، اللہ کی رضا پر انویسٹ کیے، اور ساری موری لگا دی. کہتے ہیں سارا جتنا پیسہ تھا لگا دیا. اب اس کے ہاتھ میں کچھ تو تھا نہیں. ماں باپ آئے، خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے. ایسے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے. اس نے اپنا فون اٹینڈ کیا، اور فون اٹینڈ کر کے بات جب شروع کی تو فون اس کی کمپنی سے آیا تھا. کیا کہ سر وہ کچھ پیمنٹ آپ کی باقی تھی وہ آپ لے جائیے. جب وہ پیمنٹ لینے گیا اور جب اس کو پیمنٹ کا انویلپ ملا تو آدمی کہتا ہے کہ جتنے پیسے میں نے اپنے ماں باپ کو دیے تھے نا اتنے ہی پیسے مجھے کمپنی نے پھر دے دیے. یعنی جتنی پیمنٹ میں نے اپنے ماں باپ کو دی تھی، اور فائدہ یہ ہوا کہ اس رقم سے میرے ماں باپ نے حج کیا، مجھے ماں باپ کی خوشی ملی، میں نے رب کو راضی کرنے والا کام کیا، اور میری رقم جہاں تھی وہیں کھڑی ہے، مل گئی. اچھی سوچ. ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، یار کیا ہوگا، گھبرا جاتے ہیں کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کورونا ہو اب کیا ہوگا، 2 سال کے بعد کیا ہوگا، 3 سال کے بعد کیا ہوگا، 4 سال کے بعد کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے ایڈوانس تھنکنگ، ایک ہوتا ہے اوور تھنکنگ. دونوں میں فرق ہے. ایڈوانس تھنکنگ کبھی کام آ جاتی ہے، میرے ورڈنگ یاد رکھیے گا. مگر اوور تھنکنگ ہے نا، یہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے. ایسی فضول قسم کی سوچ. 2 سال کے بعد کہاں ہوں گے، 2 سال کے بعد قبر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کسی ملک میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اپنے گھر میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، اب پتہ ہی کوئی نہیں ہے. آج ہم شاہد بھائی کو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کراچی میں ایک جاننے والے 16 سال کا نوجوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا. کہاں تھا یہ؟ انتقال کر گیا. تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں. ہم نیگیٹو سوچتے ہیں. یہ نیگیٹو ان معنوں کرے کہ ٹھیک ہے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سا اپنے اس کے بارے میں بندہ سوچتا تو ہے، لیکن جب اس کو ایک چانس ملتا ہے نیکی کمانے کا، خیر کا کام کرنے کا، آخرت کی تیاری کا، اپنی قبر کو بہتر کرنے کا، تو اس سے اپنی دنیا پر کیوں قربان کر دیتا ہے یار؟ اس سے رہنا کب ہے؟ بندہ اپنے رب کی مدد پر، اس پر بھروسہ کرے، اور بھروسہ کر کے وہ کام کر جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا کام ہے. مدد اللہ کی بارگاہ سے ہونی ہے، اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے مدد ہونی ہے.
بندہ اپنے آپ کو پیش کرے ہماری زندگی. اب میں نے آپ کو 2 واقعات بیان کیے. اس 2 واقعات میں آپ سوچے کہ دونوں طرف ہے کیا؟ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا. آپ کو ایک ہی پوائنٹ ملے گا، اللہ کی رضا کی طرف بڑھ جانا. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. دونوں کو اللہ نے نواز دیا. اللہ کی رضا کی طرف بڑھ گیا، وہ اللہ کی رضا کی طرف بڑھ گئی. تو جو اللہ کی رضا کے کام میں اپنے آپ کو کسی بھی طور پر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا لاس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ تو لاس. اللہ کے کام میں نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ نقصان تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے کام کے نہ کرنے میں نقصان ہے. یہ پرنسپلی دماغ میں بٹھا کر رکھیں. اگر آپ کسی کام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کام اللہ کی رضا والا ہے، آپ لوحے دل پر لکھ لیں، اس کام میں آپ کو لاس نہیں ہو سکتا، نقصان نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر آزمائش ہو سکتی ہے. آزمائش کا ہونا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی تو ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. آزمائش ہونا کچھ اور ہوتا ہے. آدمی برتن بھی تو بجا کر لیتا ہے نا کہ کچا ہے کہ پکا ہے. تو تھوڑا آزمائش آتی ہے، انسان ہے، آزمائش تو آئے گی. ہم یوں تو ہے نہیں کہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان ہی کے پاس ہو جائیں گے. امتحان دنیا میں بھی، اور امتحان تو زندگی بھی امتحان کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. تو اپنے رب کی رضا کا کام کرے. ایک نوجوان کہیں جا رہا تھا کہ مجھے کام مل جائے، کام ملا ہی نہیں. بہت ہی کوشش کی مگر کام اس کو کہیں سے بھی ملا ہی نہیں. اب پریشان حال، خالی جیب، خالی دماغ بھرا ہوا ہے کہ کام نہیں ہے. اور جن کے جیب خالی ہوتا ہے ان کا دماغ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو بعد اوقات جیب بھر جاتا ہے تو دماغ خالی ہو جاتا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو اب وہ جا رہا تھا، پریشان تھا. راستے میں اس کو ایک خوبصورت سی تھیلی نظر آئی، خوبصورت تھیلی. اس نے تھیلی اٹھائی، اس کو کھولا تو اندر سے بڑا ہی قیمتی ہار نکلا. اس کے یار میں اتنا پریشان ہوں، لگتا ہے کہ بھی مدد ہو گئی ہے، یہ دست غیب ہے، اللہ کی زمین سے ملا ہے. اور یوں کر کر کے یہ اٹھا کر گھر لے گیا ہار کو. اب رات اس کو نیند نہ آوے نا کہ میں یہ ہار صبح بیچوں گا اور میں یہ کروں گا، بس میری مدد ہو گئی ہے. صبح ہوئی تو اس کو ایک آواز آئی کہ بھائی جان میرا ہار گر گیا، اگر کسی کو ملا ہو تو دے دے، 500 درہم تحفہ دوں گا. آواز کچھ بوڑھے آدمی کی تھی. اب وہ سمجھ گیا کہ یار یہ ہو نہ ہو یہ ہار اسی بابا کا لگتا ہے میرے کو. مگر میں کیوں دوں؟ میں نے اسے چوری تھوڑی کی ہے، کوئی لوٹا تھوڑی ہے، کوئی ڈاکہ تھوڑی مارا ہے. ہار تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. پھر اس کو اچانک ایک بات یاد آئی کہ کہیں پڑھا تھا اس نے کہ جو اللہ کے لیے حقدار کو اس کا حق دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اس کو یاد آ گئی بات نا بیٹھے بیٹھے. کیا چلا باہر میرا تو ہے ہی نہیں نا. باہر نکلا، باہر نکل کے وہ جو آواز آ رہی تھی آواز کے پیچھے گیا تو ایک بابا تھا بڑی عمر کا. کہا آپ ہار کون سا ہے، اب تھوڑا ان کی نشانی بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح ہار ہے، تھیلی تھی، یہ تھا. تو اس سے نکال کے وہ یہی ہے. ہاں بیٹا یہی میرا ہار ہے، بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. یہ 500. بولا نہیں. بولا نہیں بیٹا انعام. بیٹا انعام کس چیز کا میں رکھوں بابا؟ یہ آپ کی چیز تھی، آپ کو لوٹا دے، کون سا کمال کیا میں نے؟ اب میرے کو دعا دے دو اللہ میرے لیے کوئی بہتری پیدا کر دے. بابا نے دعا دی، بات آئی گئی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہاں تک معاملہ کلوز ہو گیا. اب یہ نوجوان پھر بیٹا سوچ رہا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، کام کاج ہے ہی نہیں، روزگار ہے ہی نہیں، پریشان ہوں. کہا چلو دریا کے اس کنارے جاتا ہوں، شاید کوئی روزگار بن جائے. اپنے مختصر سی کپڑے کی بیگ بنایا، اٹھایا اور چلتا رہا. کشتی وغیرہ لی اور آگے بھایا. اب راستے میں کشتی بھی آزمائش میں پانی میں آ گئی تو غیانی کشتی لینے لگی ہچکلے، اور یہ بیچارہ کشتی سے دریا میں گرا اور اب تھا کہ ڈوب جائے گا. اب جیسے ڈوبنے لگا اس کے ہاتھ میں ایک تختہ آ گیا. تخت کو پکڑا اور تختے پر وہ جو سمجھو کہ پکڑ لیا اس نے تختے کو. سہارا مل گیا اس کو، جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جس کو پورا تختہ مل گیا. تختے پر ہاتھ رکھ کر وہ موجوں کے بھروسے، اب جہاں موجے لے کر جائیں. اب وہ پانی کی لہروں کے ساتھ تیرتا کسی جزیرے کی ریت پہ جا کر پڑ گیا.
اب حالت تو اس کی بری تھی، سامان جو بچہ کچا تھا بہہ گیا، کپڑے گیلے، بھوک پیاس ٹینشن پریشانی، سمجھے اب کیا اس کی کیفیت ہوگی۔ اب یہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کھڑا ہوا، بولا چلو اب پانی میں تو جانے ذرا دوبارہ۔ اب وہ جہاں گرا تھا، جہاں پانی نے اس کو پھینکا تھا، وہیں اندر کی طرف جانے لگا۔ اندر اس کو چھوٹا سا ٹاؤن نظر آیا، علاقہ، تھوڑی رہائش تھی، وہاں ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ وہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا کہ چلو اب اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ مسجد میں بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، قرآن پڑھنے۔ اس کی قرآن کی آواز سن کر آس پاس کے کچھ بڑے بوڑھے جمع ہو گئے۔ اب نوجوان نیا تھا علاقے میں، کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو اس سے اپنا سارا سنایا واقعہ کہ بھائی اس طرح ڈوب رہا تھا، پانی نے یہاں ڈال دیا، اور اب میں پردیسی ہوں، جانا کہاں یہ پتہ نہیں، اور میری کیفیت یہ ہے۔ تو کہا بیٹا قرآن تم اچھا پڑھتے ہو، اگر آئے گئے ہو تو پھر ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا تو ہم بھی تمہاری کچھ خدمت کر دیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا، کہاں جاتا وہ؟ اس نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، ٹیوشن لے لیا قرآن کا، اور وہاں اس کی تھوڑی بہت خدمت ہونے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ بچوں کو لکھ کر سکھانا شروع کیا۔ تو پھر بڑے بوڑھوں نے کہا بیٹا تمہیں لکھنا بھی آتا ہے؟ تو کہاں تھوڑا بہت تو آتا ہے، کتابت کر لیتا ہوں۔ تو کہا بیٹا پھر ہمارے لوگوں کو لکھنا پڑھنا بھی سکھا دو۔ تو پہلے مدرسۃ المدینہ کھلا تھا، پھر دارالمدینہ بھی کھل گیا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو یوں مطلب کہ وہ اب بچے بڑے بوڑھے سب اس کے پاس قرآن، علم دین اور کچھ نہ کچھ لکھنے پڑھنے کی کتابت وغیرہ اب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ شروع۔ ایک چھوٹا سا مدرسہ لگ گیا، اسکول کھل گیا، ٹیچر بن گیا، استاد بن گیا، یوں سمجھ لیں آپ۔ اب وہ گھل مل گیا نا اس آبادی کے اندر۔ تو ایک دن بڑے بوڑھے آ کر کہنے لگے بیٹا تم نیک ہو، اچھے ہو، دکھنے میں بھی اچھے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا میرا کون ہے میری شادی کرائے گا؟ کہ بیٹا ہم کرائیں گے تیری شادی۔ کرا دے، اس کو کرا دے، شادی کرا دے۔ کہ بیٹا ہمارے علاقے میں ایک لڑکی ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ شکل صورت کی سیرت کی اچھی لیٹی ہے، اگر تم چاہو تو تمہارا اسے نکاح کر کے شادی کر دیتے ہیں۔ کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جو بہتر لگے۔ بات چیت ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، اس گھر بھر کی بھی ترکیب بن گئی، جو اب اللہ کے والے میلے والوں نے ڈیفینیٹلی کرنا ہی تھا۔ اب وہ آدمی رخصتی ہو گئی، اب وہ کمرے میں گیا، کمرے میں جا کر اس نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے اٹھایا اس کو جھٹکا لگا اور وہ سکتے میں آ گیا، اور سکتے میں آتے باہر نکل گیا۔ اب باہر ویسے لوگ تو کھڑے تھے جو تھے، کہا بیٹا خیریت کیا ہوا؟ اب وہ اس کے وہ جواب نہ دے، کہا بیٹا ہمارے نزدیک تو ہم نے ایک اچھی نیک اچھی صورت اچھی سیرت کی لڑکی تمہیں دی ہے، اب پتہ نہیں تمہیں کیا پرابلم ہو گیا ہے۔ کہ پرابلم شکل صورت کا نہیں ہے۔ کہ پھر بیٹا پرابلم کیا ہے؟ کہ پرابلم اس کے گلے میں ہار کا ہے، کہ میں نے اس کے گلے میں ہار دیکھا، وہ ہار کیا ہے؟ تو کہا بیٹا ہار کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے اپنی پوری اس ہار کی جو نیکلیس تھا اس کی پوری کہانی اس نے سنائی اس علاقے کے بزرگوں کو کہ اس طرح ہوا تھا۔ اچھا اب اس کی جب کہانی پوری ہوتی ہے تو وہ جتنے بڑے برے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کہا بھائی مجھے بھی تو بتاؤ کس چیز پر کر رہے ہو آپ؟ کہا بیٹا یہ ہار جس بوڑھے آدمی کو تم نے دیا تھا نا، یہ اسی شخص کی بیٹی ہے۔ اچھا کہاں؟ کہ بیٹا جب یہ تم سے ہار لے کر آیا نا تب یہ ہم اس کو سنا کرتے تھے، یہ دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے کوئی ایسا نوجوان ملا اسی طرح کا کہ میں اسے اپنی بیٹی کی شادی کرا دوں۔ تو بیٹا اس بوڑھے کی دعا قبول ہو گئی اور تیری شادی اسی کی بیٹی سے ہو گئی اور اللہ نے تجھے یہاں پہنچا دیا۔ اچھا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی ہے، بات ابھی یہیں تک ختم نہیں ہوئی ہے پیارے اسلامی بھائی، بات اور آگے بڑھی۔ بات یوں آگے بڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت سے اس کے 2 بچے دیے، اس عورت سے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر اس عورت کا ہو گیا انتقال، ہار ہو گیا اس کے اور اس کے بچوں کے درمیان، پھر اتفاق دیکھے کہ اس کے دونوں بچے کو بھی انتقال ہو گیا۔
اب ہار کس کے پاس آیا؟ اسی ایک نوجوان کے پاس. وہ ہار جو یہ اللہ کی نافرمانی کر کے رکھ سکتا تھا اس نے نہیں رکھا، تھا اس کے مقدر کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح مثبت راستے سے ہار اس کو عطا فرمایا. جو کہانی جو سمجھ نہیں ہے نا وہ یہ ہے، جو بات سمجھ نہیں ہے وہ یہ آخری کی 2 ورڈ ہیں کہ ہم مطلب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، جلد باز ہو جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں کر پاتے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ توکل کما حق کہو، جس کو کہتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اس کے پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل کرنے کا حق ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ اس پرندے کی طرح رزق دے گا جو اپنے گھونسلے سے بھوکا نکلتا ضرور ہے، اپنے گھونسلے میں بھوکا آتا نہیں ہے. اس نے اپنے ذمے کرم پر لیا ہے کہ ہر جاندار کو وہ رزق دے گا، اس کے ذمے کرم پر ہے، اور اس پر کوئی واجب نہیں کر سکتا رب پر. اس نے اپنے ہی کرم سے اپنے ذمے لے لیا کہ میں جاندار کو رزق دوں گا، اور ہمیں رزق دیتا ہے وہ. ہم اپنے جذباتی ہونے، کم علم ہونے، لالچی ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام کر جاتے ہیں جو کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم مطلب کہ کیا نہیں کرتے یار پیسہ کمانے کے لیے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ آپ کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ آپ کی مقدر سے زیادہ مل رہا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے اپنے مقدر سے ہٹ کر کوئی ایک ذرہ اپنے حصے میں لے لیا ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. جو ملا وہ آپ ہی کا مقدر تھا. امتحان یہ تھا کہ اسے لیتے تم کس طرح ہو، تم لیتے کس طرح ہو اپنے رب سے تمہارا رزق. رب نے تمہارا رزق فکس کیا ہوا ہے. بندہ اپنا رزق تو لے کر ہی دنیا میں آیا ہے. جب تک رزق ہے نہ مرے گا نہیں، یہ فائنل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ وینٹیلیٹر پر ہوتے ہیں، سانسیں وہ اب حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر اس کا یہ وینٹ ہٹا دیں تو یہ شاید بچے گا نہیں. یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں. تو یہ وینٹ پر کیا کر رہا ہے مریض؟ بعض اوقات یہ وینٹ پر رسک ہی پورا کر رہا ہے. گلوکوز جا رہا ہے، میڈیسن جا رہی ہے، ہوا جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا رسک ہی اس کے بدن میں جا رہا ہے. اچھا اب آپ بتائیے، ڈاکٹرز بھی ہیں، وینٹیلیٹر پر ہوتے ہوئے اس کی روح نکل جاتی ہے. ایسا ہے نا کہ وہ ہے ابھی وینٹیلیٹر پر. میری امی کی روح نکلی ہے، میری آنکھوں کے سامنے نکلی ہے. میں اپنی ماں کے سرہانے کھڑا تھا جب میری ماں کی روح نکلی ہے، اور وہ اسی طرح وینٹیلیٹر پہ تھی میری امی جان، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میں باقاعدہ وہ پوائنٹس نیچے آتے آتے دیکھ رہا تھا. اس وقت مجھے وہ یاد آ رہا تھا جب امیر سنت نے کلام لکھا تھا. حاجی مشتاق جب بیمار تھے تب کلام لکھا تھا. جب امیر ایئرپورٹ سے سیدھا ہمارے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے ہسپتال میں عیادت کے لے گئے تھے. وہ ایک کلام لکھا تھا، میرے مشتاقوں کو کوئی دوا دو یا رسول اللہ، دوا دے کر شفائے کاملہ دو یا رسول اللہ. تو میں ادھر کھڑا وہی کلام پڑھ رہا تھا، آئی سی یو میں تھا. ڈاکٹر نے الاؤ کیا ہوا تھا، ڈاکٹر شاید آئی تھنک سمجھ گئے تھے. لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہی وہی مشین لگی ہوئی ہیں، اور میری امی دنیا سے رخصت ہو گئی. رزق پورا ہو گیا پیارے اسلام بھائی. اس یقین کو دل میں بٹھا لیں ہم پیارے اسلامی بھائیوں. ہماری زندگی کے مسائل اللہ نے چاہے تو حل ہو جائیں گے. ہم اتنا اسٹریس لیتے ہیں، اتنا ٹینشن لیتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، اتنا ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، شوگر پال لیتے ہیں، 1000 قسم کی بیماریاں پال لیتے ہیں. اگر ان سب کے نیچے اگر آپ کو بیس پائیں گے نا اللہ پر صحیح بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اگر پراپر توکل ہونا اور اللہ پر یقین کامل ہو کہ میرا رب میرے لیے بہتر فرمائے گا. اگر کہیں آزمائش، کہیں تکلیف، کہیں امتحان، کہیں بیماری، کہیں پریشانی بھی ہے تو اس میں اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہوگی. صرف سوچ کو پازیٹیو کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچ کو مثبت کرنا ہے. انشاءاللہ اگر سوچ مثبت ہو گئی، ہماری مینٹلٹی پازیٹیو ہو گئی، ہم ہر معاملے میں غور کرنے لگ گئے اللہ کی رضا کس میں ہے، میرے رب کی خوشی کس میں، میرے رب کی رضا کس میں ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے. یقین مانے زندگی آسان ہو جائے. لوگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ مسلمان کے تو فیصلہ کرنا آسان ہے. اس کے پاس بالکل واضح طور پر چیزیں موجود ہیں، حرام واضح، حلال واضح ہے. ان دونوں کے ایک تیسری چیز ہے جس کو کہتے ہیں شبہ،
ڈاؤٹ. حدیث میں آتا ہے جس نے شبہات سے خود کو بچایا اس نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. تو بڑا کلیئر ہے, کوئی ایسی کنفیوژن نہیں. ہمارے علم کی کمی ہے, معلومات کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں اور غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو اگر آپ نے صحبت اچھی رکھی ہے, دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں, کورس کر لیں, ماشاءاللہ عالم کورس کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. روز کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھ لیں گے آن لائن, تو کچھ نہ کچھ وقت جا کر اگر زندگی بچی تو عالم بن جائیں گے یار. شریعت کورس کر لیں, تفسیر کا کورس کر لیں, آدھے پونے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی کلاسز ہیں ہمارے آن لائن کی, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ موبائل پہ پڑھیں, موبائل پہ 10 قسم کے کام کرتے, ایک نیک کام بھی کر لیں. علم دین حاصل کریں, کہ جو علم دین کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے, اور جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو بہتر فرماتا ہے.